Assalamu alaikum. This is lecture 30 of Gender Issues in Psychology. Gender and violence. This is what we talked about in the last lecture. Violence is an important gender issue. This is one of those gender-related issues in which both the genders are actively involved, but the role of each gender is totally different from the role of the other gender. Men being dominant in the society, usually they are the ones who indulge into violent acts, and females, usually submissive in most societies, they are the ones who are victims of violence. But we also said that it is not necessary that in all cases it is always the man who initiates violence. In many cases, especially couple violence, the violence between a husband and a wife, the violence between spouses, in many cases, research has shown that females do also take initiative. اور بہت سے وائلنٹ ایکٹس جو ہیں وہ فیمیلز بھی ان میں انڈلج کرتی ہیں. البتہ اس کی نیچر اس سے مختلف ہو سکتی ہے کہ جس طرح کا وائلنس مرد استعمال کرتے ہیں. یوزلی فیمیلز کے وائلنس میں چیزوں کی توڑ پھوڑ زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے, دوسرے شخص کو انجری کم ہوتی ہے. اینڈ وی آلسو سیڈ دیٹ ایز اے ریزلٹ آف وائلنٹ ایکٹس there is a greater likelihood that the person who will be injured will be a female. Men also fall victims to violence, but that violence is not on the basis of gender. Men are exposed to many of the situations in which violence or injury is involved. More men go outside the house, more men work outside the house, more men face roadside accidents, fights, street fights, and as a result, more men are injured. Similarly, more men are victims of homicide. But when we are talking about gender-related violence, in case of different forms of violence, women are usually higher in terms of being the victims of homicide. تو زیادہ عورتیں فیملی ڈسپیوٹس کے نتیجے میں ہونے والے وائلنس کے نتیجے میں اور ڈومیسٹک وائلنس کے نتیجے میں فیمیل زیادہ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوتی ہے, جبکہ اور طرح کے وائلنس میں جو کہ جینڈر کی بیسس پہ نہیں ہے مرد زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ the various contributory factors that lead to domestic violence, and we discussed the characteristics of men who indulge into domestic violence and females who become victims of domestic violence. Just to refresh your knowledge, we said that the men belonging to lower socioeconomic class, men who are less educated, men who are unemployed, who are frustrated, who are abusing drugs or alcohol, this type of men are highly likely to indulge into domestic violence and take out their aggression or anger or frustration on women, or we can say on the weaker people. On the other hand, women who become victim of domestic violence, and remember we are talking about domestic violence when it primarily involves physical injury. Women who are economically dependent, less educated, younger in age, and they are financially not self-reliant, such women there is a greater likelihood that such women are going to be victims of domestic violence. And also research shows that once a woman has been subjected to such type of violence, there is a greater likelihood that she will become a victim again and again. So ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے in first place وائلنس کو ریزسٹ کر لیا اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیا, تو گریٹر لائکلیہڈ ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنے آپ کو وائلنس سے بچا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جینڈر وائلنس, خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ وہ ایک بہت کامنلی پریکٹس چیز ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی کہ جو اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ایڈوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, اور نہ صرف خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی. جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر اسٹڈیز یا جینڈر ایشوز یا ویمن اسٹڈیز پڑھنے کے لیے سوچا جاتا ہے کہ لڑکیاں یہ مضمون اختیار کریں اور وہی اس کو پڑھیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر
فیمیل اسٹوڈنٹس ہی ایسے کورسز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، جبکہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کے بیسک کریکولم میں یہ چیز شامل کریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ میلز اور فیمیلز جو ہیں ان میں اکوالٹی ہے، ہونی چاہیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے. بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے، شروع سے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے صرف رائٹس نہیں ہیں، میری رسپانسبلٹیز بھی ہیں. تو میرے رائٹس اور میری رسپانسبلٹیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر مجھے انجوائے کرنا ہے کہ میری ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہو سوسائٹی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسرے لوگوں کو بھی ان کا صحیح مقام دینا ہے. فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کہا تھا کہ assertiveness ٹریننگ اور اس طرح کی ٹریننگ جو ہے کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے. اور پھر یہ کہ لیگل رائٹس کے بارے میں اگر لوگوں کو نالج ہو، خواتین کو پتا ہو کس طرح سے کن جگہوں سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، تو خاصی حد تک اس طرح کے مسائل سے ان کو نجات مل سکتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کو کم کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے. تو ایک بڑی چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہی ہے کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ اس میں ہونا ضروری ہے. ایسے چینجز انڈیویجول لیول پہ شاید ہوں یا نہ ہو سکیں، لیکن اگر اس کو سوسائٹی لیول کے اوپر اسپریڈ کر دیا جائے، کیمپین کے طور پر اس کے بارے میں بات کی جائے، میڈیا اس میں اپنا رول ادا کرے، تو بہت حد تک ایسی خواتین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ جو کہ بہت عرصے سے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ some other forms of violence which are more common in our society and similar societies, and which are not found, at least not found commonly in other societies, like acid burning or stove burning. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کا ریٹ پہلے کے مقابلے میں خاصا کم ہو گیا ہے، اور شاید لوگوں کو یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ یہ ایک انتہائی سویئر اور انتہائی کرول فارم آف وائلنس ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی طور پر ہم اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس سے روکیں. اسکول لیول کے اوپر ہمارے کریکولم میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے. سوسائٹی لیول پر میس اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے، اور اس میں میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ تو تھیں کچھ باتیں پچھلے لیکچر کے بارے میں، اور کیونکہ اس بارے میں ہم اپنی ڈسکشن کو ختم کر رہے ہیں یہاں پہ، اس لیے میسج یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ایٹ دا اینڈ آف آل دس ڈسکشن دیٹ آل آف اس ہیو a responsibility in this regard. We have to take the initiative, or we have to support the people who are already working in this field to get rid of this problem, to change the situation, to improve the situation, and to give women a better status in life. آج کے لیکچر سے اگلے کافی سارے لیکچرز تک ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو دنیا بھر میں اور خاص طور پر آج کل پچھلے ایک ڈیکیڈ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل سبجیکٹ ہے. ایک ٹاپک ایسا جس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ڈبیٹ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اور اس کی اہمیت سے بہت لوگ واقف ہیں، اور جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کو واقف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج کا ٹاپک ہے جینڈر اینڈ ہیلتھ. ہیلتھ آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے، ہم عام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہیلتھ کا لفظ یا صحت کا لفظ، اور بہت دفعہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم صحت کہہ رہے ہیں یا ہیلتھ کہہ رہے ہیں تو ہم کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں، اور کیا جینڈر کا کوئی رول ہے ہیلتھ میں. Are there any gender differences in terms of health? Are there any gender differences in uptake of medical facility? And are there any differences in terms of the way the doctors treat patients? یہ ساری باتیں ہم ابھی ڈسکس کریں گے، اور اگلے کافی سارے لیکچرز میں ہم ہیلتھ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے. If you are a male, all those topics will be relevant to you. And if you are a female, all those topics will be highly relevant to you. Emphasis ہمارا اس میں جینڈر پہ ہے، جینڈر اینڈ ہیلتھ، لیکن ہم فوکس زیادہ کریں گے ویمن ایشوز کے اوپر، کیونکہ ہیلتھ کے اوپر جتنا کام کیا گیا ہے، کتنا کام کیا جا رہا ہے، اس سب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں
ٹھیک ہیں، جو چیزیں موجود ہیں وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے موجود ہیں. جہاں ڈس ایڈوانٹیج کی بات آتی ہے وہاں پر یوزلی فیمیل جو ہیں دے آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. Of course, there are many situations in many cases in which relating to health, in which men are at a disadvantage. مثال کے طور پر، اور ابھی ہم آگے بھی اس چیز کو ڈسکس کریں گے، آئندہ لیکچرز میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. مثال کے طور پر میل ایکٹیوسٹ یا میل رائٹس کے لیے بولنے والے لوگوں کا خیال ہے، یا ہیومن رائٹس کے بارے میں آواز اٹھانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب کینسرز کی بات ہوتی ہے تو فیمیلز آر ایٹ این ایڈوانٹیج. کیونکہ جب کینسرز کی بات ہوتی ہے، مختلف طرح کے کینسرز، ان کے بارے میں اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں فنڈنگز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل فنڈنگز ملتی ہیں، لکھا جاتا ہے، پیمفلٹس بروشرز بنائے جاتے ہیں، میڈیا ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو ایمفسائز کیا جاتا ہے بریسٹ کینسر پہ، یوٹرس کے کینسر پہ، سرویکل کینسر پہ، ایسے کینسرز جو کہ فیمیلز میں زیادہ پائے جاتے ہیں. دوسری جانب ایسے کینسرز جو مردوں میں بھی اتنے کامنلی پائے جاتے ہیں جس طرح سے فیمیلز میں بریسٹ کینسر ہے، جیسے کہ پروسٹیٹ کا کینسر، ٹیسٹیکولر کینسر، یہ وہ کینسرز ہیں جو کہ آدمیوں میں بھی بہت زیادہ سیریس اثرات رکھتے ہیں اور ان میں خاصے کامن ہیں. ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کیمپینز نہیں ہوتی اور ان کو اس طرح کی کوئی فنڈنگ نہیں ملتی، تو ان کا یہ اعتراض بجا ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کل ریسرچ کا ٹرینڈ کس طرف ہے، جینڈر کی طرف، جینڈر ایکوالٹی کی طرف اور ویمن کی طرف. تو جو ویمن ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز ہیں اس کے بارے میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. مگر جیسے کہ ہم نے کہا، اپنے محدود ٹائم میں، اپنے محدود لیکچرز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہیلتھ ریلیٹڈ سبجیکٹس کی ایک وائڈ ویرائٹی کو کور کریں. یقیناً ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ہر ہیلتھ اسٹیٹ، ہیلتھ کنڈیشن یا ہیلتھ پرابلم کو یا ڈیزیز کو ڈسکس کریں، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں. لیکن ہم انتخاب کریں گے کچھ ایسے ایریاز کا جو، پہلی بات تو یہ کہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ریلیونٹ ہیں، اور دوسرے ایسے ایشوز اور ایسے ٹاپکس جو کہ جن کے لیے ہمیں خاص طور پر فیمیلز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ فیمیلز ایک بہت ہائی رسک پر ہیں سرٹن پرابلمس کے سلسلے میں، جبکہ عام طور پر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سے ہماری کیا مراد ہے. کبھی آپ نے سوچا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ صحت زندگی ہے، صحت خدا کی نعمت ہے. آخر یہ نعمت کیوں ہے اور صحت ہی زندگی کا دوسرا نام کیوں ہے؟ کیونکہ صحت کے بغیر شاید انسان کو اپنی زندگی کا، اپنے سروائیول کا احساس ہی نہیں ہو پائے گا. ایک بیمار شخص بیماری سے نجات کے بارے میں سوچتا ہے، ایک صحت مند شخص زندگی کو انجوائے کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. ہو سکتا ہے ذہن میں بہت اچھے خیالات ہوں، بہت کریٹو مائنڈ ہو، طبیعت بھی بہت خوش رہنے کی طرف مائل ہو، لیکن صحت، بگڑی ہوئی صحت، خراب صحت یا کوئی بیماری انسان کو یہ سب چیزیں سوچنے نہیں دیتی. So health is the name of well-being. A well-being that gives you the feeling of being alive, that gives you the spirit of enjoying the life. And it is not with reference to physical goodness or physical fitness, but it also refers to the psychological and social aspects of living, existence, survival. جو ہیلتھ کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہیلتھ سے مراد ہے کوئی شخص موٹا تازہ ہو، تگڑا ہو، بیمار نہ ہو. So for most people, and stereotypically speaking and conventionally speaking, health refers to absence of disease. But that is not a proper, appropriate, right definition. Because if you imagine yourself being with a very good height, very good physique, a very good weight, but you feel depressed all the time. آپ کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے، اداس رہتا ہے، آپ کو ڈپریشن طاری رہتا ہے. یا صحت، کوئی بیماری نہیں ہے لیکن آپ ہر وقت لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں،
لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کو الجھن ہوتی ہے. جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ آپ سے تنگ آ جاتے ہیں. تو کیا ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھی زندگی رہ رہے ہیں؟ آر وی انجوائنگ آر ایگزسٹنس اینڈ آر ادر پیپل enjoying our company? Of course not. So جو اچھی ڈیفینیشن ہے اور جو آج سے بہت برس پہلے WHO نے دی تھی، اور جس وقت WHO کا آغاز ہو رہا تھا UN کے ڈاکیومنٹس میں وہ ڈیفینیشن دی گئی اور آج تک سبھی اس سے اگری کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں ان تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا ہے اور ان تمام کا احاطہ کیا گیا ہے. ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So, جیسے کہ اس ڈیفینیشن میں ہے، اور یہ ڈیفینیشن widely accepted, widely used ڈیفینیشن ہے. It's a state of complete, perfect well-being, mental, psychological, social and physical. And it is not the name of the absence of disease. A person may not be healthy, although the person may be physically fit and without any illness or disease. لیکن اگر وہ سائیکولوجیکلی خوش محسوس نہیں کرتا، اچھا محسوس نہیں کرتا، پرسکون محسوس نہیں کرتا، سوشلی وہ لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا اور لوگ اس سے تنگ آتے ہیں، تو ایسے شخص کو ہم ہیلدی نہیں کہہ سکتے. سو آگے اپنی بات کو بڑھانے سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں بیماری نہ ہو، مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اچھا محسوس کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوں. Now health is an area which has been discussed, widely researched, pondered, debated by everybody, all forms of experts, varieties of experts. Sociologists are interested in health, psychologists are working on that, health practitioners, of course, they are interested in that, medical researchers, they are working on health, اور بہت سے لوگ ہیں جو ہیلتھ میں انٹرسٹڈ ہیں. جو ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے لیے ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کل ہیلتھ کی ریسرچ میں جو ایک بہت اہم ایریا ہے اور خاصا براڈ ایریا ہے جس پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے، وہ ہے جینڈر اینڈ ہیلتھ. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہیلتھ میں وہ کون سے ایشوز ہیں جس میں جینڈرز کے لیے کامن فیکٹرز پائے جاتے ہیں، اور وہ ہیلتھ کے کون سے ایسپیکٹس ہیں جس میں کسی شخص کے جینڈر کی وجہ سے اس کو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے. اینڈ دین another thing, which gender needs more attention, which gender needs better health care as compared to the other gender. تو ہم کچھ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، کچھ ہم ایسے ریسرچ فائنڈنگز کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے لیے شاید نئی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ لیکچرز میں ہم کچھ ایسی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایک تو یہ کہ جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، اور دوسرے ایسی کنڈیشنز جو کہ میلز اور فیمیلز دونوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی ڈگری اور ان کا لیول شاید دونوں میں مختلف ہو سکتا ہے. We will also be talking about the issue of fitness and health, because when we are talking about health and we are saying that health is not just the absence of infirmity or disease, then the other aspect of health is having fitness, enjoying your existence physically. And we know that a healthy body is directly related to a healthy mind, and a healthy mind is directly related to healthy feelings and healthy emotions. تو ہیلتھ کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحت مرد کی ہو یا عورت کی، دونوں کے لیے اہم ہے. All humans deserve perfect health, access to health facilities, prevention of disease, and provision of health care when required. ہیلتھ اور ہیلتھ تک ایکسیس، ہیلتھ فیسلٹیز کا موجود ہونا، ہیلتھ کیئر کا موجود ہونا، بر وقت ہیلتھ کیئر مل سکنا،
یہ تمام بنیادی انسانی حقوق ہیں. انسانوں کو اس سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. اور دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ ایسے محکمے ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں، ہر حکومت کے تحت کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ لازمی طور پر ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، ہر حکومت کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ہر کیبنٹ میں ایک منسٹر اس کے لیے ہوتا ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر. ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اگر ہم ہیلتھ کیئر کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اس کو امپروو نہیں کریں گے، تو خود بخود تھوڑے عرصے کے بعد جو ہماری پاپولیشن ہے، ہمارے جو سٹیزنز ہیں، وہ کسی نہ کسی ایسی ہیلتھ کنڈیشن کا شکار ہو کر بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اب کیوں گورنمنٹس جو ہیں وہ اور معاشرے جو ہیں اور جو سوسائٹیز جو ہیں ان کے لیے ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا کیوں زیادہ ضروری ہو گیا ہے؟ Over the past few decades, certain very important changes have taken place with regard to the health status of people. Emphasis change ہو گیا ہے، شفٹ آئی ہے ایک ایسی جس کی وجہ سے، اگر ہم اس ڈیفینیشن کی طرف دوبارہ سوچیں، جس کی وجہ سے ویل بینگ پر زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے اور بیماری پر کم. پچھلی صدی میں اور پچھلی صدی کے دوران، اس کے آغاز سے لے کے انجام تک، اور خاص طور پہ ابتدائی 50 برسوں میں اگر آپ دیکھیں اور میڈیکل ہسٹری کا جائزہ لیں یا ادروائز بھی آپ ہسٹری کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میجر چینج جو آیا دنیا میں ہیلتھ کے حوالے سے، دیٹ واز اے چینج ان دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. پچھلی صدی کے ابتدائی برسوں میں، ابتدائی دہائیوں میں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 1950s تک بھی، the major causes of death, the major killers used to be infectious diseases. لوگ انفیکشنز کی وجہ سے مرا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ جا کے ہسٹری میں دیکھیں، انٹرنیٹ پہ اس چیز کا مطالعہ کریں، لنڈن جیسے شہر میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کے قریب افراد 2 دفعہ انفلوئنزا کی وبا پھیلنے سے ہلاک ہوئے. شہروں کے شہر ڈائریا سے، کالرا سے، ٹائیفائڈ سے ہلاک ہو جایا کرتے تھے. گاؤں ختم ہو جایا کرتے تھے ہیضے کی وبا کی وجہ سے، کالرا. اور آج اگر آپ شاید ہی کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ کالرا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. نمونیا کی وجہ سے لوگ مر جایا کرتے تھے، ٹی بی کی وجہ سے بے شمار لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد جب اینٹی بایوٹکس کو ڈسکور کر لیا گیا، ان کو بنا لیا گیا، اور خاص طور پر پینسلین کی ایجاد ہوئی، اس کے بعد یہ انفیکشن جو تھی یہ ٹوٹل کنٹرول میں آ گئی. Now, today the pattern has changed. All the infectious diseases are under control. And what is bothering and what is a matter of concern for most health researchers is that the leading cause of death today, or the major killers today, are the diseases that are caused by the lifestyle and habits of the people, whether men or women. جیسے کہ اگر دیکھیں اسموکنگ کا پیٹرن، ہم نے آئندہ بھی یہ بات ڈسکس کریں گے. فیمیلز آج سے یوں کہہ لیجیے 30 برس پہلے فیمیلز جو لنگ کینسر سے فیمیلز کی ڈیتھ زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن کچھ برسوں میں 2-3 دہائیوں کے دوران فیمیلز میں جن کی ڈیتھ لنگ کینسر سے ہوتی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. مردوں میں اس تعداد میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا، فیمیلز میں ہوا. So the matter of concern is that people are dying today because of diseases related to their lifestyle and their habits and health related practices, which means that all these diseases are preventable. If people's lifestyles are changed, they change their habits, they stop their unhealthy lifestyles, stop smoking, eating wisely, eating healthy food, and many other things. If they start indulging into such behaviors, then most of the major killers today can be avoided. So even اگر آپ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کی بات بھی کریں تو دنیا بھر میں زیادہ تر ایکسیڈنٹس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ اوور اسپیڈ کرتے ہیں
because they are under the influence of a drug. تو اگر لوگ اس طرح کی چیزوں کو پریونٹ کرنا شروع کر دیں تو بیماری خود بخود دور ہو جائے گی, بیماری ہوگی ہی نہیں. اینڈ دس از واٹ از دا میجر انٹرسٹ آف موسٹ گورمنٹس آل اوور دا ورلڈ, کیونکہ جب لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو ہاسپٹلس کے اوپر بہت کم بوجھ ہوگا. جب ہاسپٹل سے بہت کم بوجھ ہوگا, کم ہاسپٹل بیڈز آکیپائڈ ہوں گے, کم لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, تو خود بخود اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے ایکسچیکر کے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا, کم خرچ ہوگا لوگوں کے علاج پر, کم خرچ ہوگا سرجری پر, اور کم خرچ ہوگا ہاسپٹلائزیشن پر. تو یہ تو ہے بیک گراؤنڈ ان کچھ چیزوں کی جن کی وجہ سے آج ہیلتھ کے بارے میں بہت انٹرسٹ لیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سائیکالوجی میں بھی جب ریسنٹ ڈسپلنس ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آج کے جو پاپولر ترین ڈسپلنس ہیں 3 ایریاز, ان میں سے ایک ایریا ہیلتھ سائیکالوجی کا, بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ دا پریونشن آف ڈیزیز اینڈ پروموشن آف ہیلتھ. تو کمنگ بیک ٹو جینڈر اینڈ ہیلتھ, دس واز دا بیک گراؤنڈ آف the significance of the issue of health and then gender and health. And as we were saying, health is a basic human right. All people have the right to have access to medical care, health care, good nutrition, good food, good health status, healthy conditions, clean drinking water, all these things that can affect a person's health. لیکن کیا دنیا میں تمام لوگوں کو یہ فیسلٹی حاصل ہے؟ کیا دنیا میں تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے؟ نہیں. ریسرچ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں تمام ممالک میں تمام شہروں میں رہنے والے لوگوں کو ایک سے ہیلتھ ریلیٹڈ رائٹس, ایک سی ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں. ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی تک ایک جیسی ایکسیس حاصل نہیں ہوتی. پیپل belonging to different parts of the world have different amounts, levels and degrees of these rights and facilities. Some countries are highly privileged in terms of health care and health status, whereas some are extremely underprivileged. دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے مختلف درجے کے ہیلتھ ریلیٹڈ حقوق حاصل ہیں. بہت زیادہ پریویلیج ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ فیسلٹی بہت زیادہ ہے. بہت سے ملکوں میں فری ہیلتھ کیئر فیسلٹی اور بہت اعلیٰ قسم کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی دی جاتی ہے, اور کچھ میں جہاں انڈر پریویلیج ملک ہے وہاں پر یہ فیسلٹی بہت کم ہے. اینڈ دا سیم اپلائز ٹو دا کیس آف ویمن. جس طرح سے انڈر پریویلیج ممالک میں یا مختلف ممالک میں رہنے والے انڈر پریویلیج لوگوں کا حال ہے ہیلتھ کے معاملے میں, وہی سچویشن عورتوں کی ہے اکثر ممالک میں, خاص طور پر ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں. عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ڈیو ٹو ویریس ریزنس زیادہ بہتر ہیلتھ کیئر فیسلٹی ریکوائرڈ ہے. ان کو زیادہ اچھی دیکھ بھال چاہیے صحت کے لیے, ان کو زیادہ اچھی نیوٹریشن چاہیے, ان کو نرشمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انڈر ڈیولپڈ ممالک یا انڈر پریویلیج ممالک کے عام شہریوں کا حال ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمیلز living within the same society, there can be discrepancies between the health status of women belonging to different socio-economic status. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی ہیلتھ اسٹیٹس کی کیا پوزیشن ہے اور ان کی نیڈس کیا ہیں. دا ہیلتھ ریلیٹڈ نیڈس, ہیلتھ اسٹیٹس, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اینڈ ایکسیس ٹو دیز all reflect gender differences. Nobody can deny the fact that it is very important to take care of women's health in a society. بہت سی وجوہات کی بنا پہ, صرف اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے اور وہ اس کی صحت کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے, لیکن جینوئن ریزنس ہیں, جینوئن وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ملک میں خواتین, لڑکیوں
چھوٹی بچیوں کی صحت کا زیادہ دھیان رکھیں. شاید آپ کو اس بات کا پہلے سے علم ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس نہ ہو, but there are certain infections which women are more likely to catch. There are certain health conditions which women are more likely to develop. اس کے علاوہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں فیمیلز کے فزیولوجیکل کانسٹیٹیوشن میں کہ ان کو ڈیفینیٹلی زیادہ اچھی ہیلتھ کیئر ریکوائرڈ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ وجوہات کیا ہیں. Although the health and well-being of both genders are important, females' health needs to be given more attention because of various reasons. 1. The responsibility of reproduction. Females give birth to children. An expecting mother needs to be taken good care of in order to ensure a problem-free pregnancy, good health status of the fetus and a safe delivery. دنیا بھر میں جہاں پہ خواتین کی اموات ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ چائلڈ برتھ ایک ایسی چیز ہے جس میں آف کورس مین آر ناٹ ایکسپوز ٹو دس ایکسپیرئنس, دے نیور ایکسپیرئنس دس. ویمن ہیو ٹو ایکسپیرئنس دس اینڈ ایکسپیرئنس دس نمبر آف ٹائمس. فیمیل کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بچے کی پیدائش اور ایک ہیلدی بچے کی پیدائش کے لیے اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پراپر نرشمنٹ دی جائے, پراپر اس کی غذا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈلیوری کے وقت جو ہے ہیلتھ کیئر بر وقت دستیاب ہو تاکہ اس کی زندگی کو یا پیدا ہونے والے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو. اور بچے کی پیدائش سے پہلے بھی بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں کی صحت اچھی ہو, ماں کو کوئی انفیکشن نہ ہو. آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہونے والی بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کا شکار ماں ہوتی ہے اور وہ خود بخود بچے میں بھی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں. HIV اور ایڈس کے بارے میں ہم کچھ لیکچرز بعد بات کریں گے, لیکن اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر ماں جو ہے HIV پازیٹیو ہے یا ایڈس پازیٹیو ہے تو اس کا بچہ, پیدا ہونے والا بچہ آٹومیٹکلی ایڈز یا HIV کا شکار ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر بچہ اسی بیماری کے ساتھ پیدا ہو, لیکن خاصا امکان ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. Similarly, if the mother is a heroin addict, the addiction moves on to the child. اور بچہ پیدائشی طور پر ایڈکشن کا شکار ہوگا, ڈپینڈنٹ ہوگا اس ڈرگ پر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ایکسپیکٹنٹ مدر ہے اس کی صحت کا دھیان رکھا جائے. In case of unmarried females, their body needs proper care and nourishment in order to be strong enough and ready for the reproductive responsibilities that they have to carry in future. Besides childbirth, many other health conditions and problems are unique to women. Menstruation, menopause, infertility, postpartum depression, birth control, surgeries, abortions, etc. تو اگر فیمیلز کو دیکھا جائے تو زندگی کے ہر سٹیج پر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیٹ از اسپیسیفک ٹو فیمیلز. پیوبرٹی سے لے کے زندگی کے اینڈ تک مختلف ادوار میں ایسی ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں فیمیلز کی ویل بینگ کو خطرہ ہو سکتا ہے. بعض صورتوں میں ڈیتھ کا امکان ہو سکتا ہے, بعض صورتوں میں سیویئر انفیکشنز کا امکان ہو سکتا ہے. اور اگر آپ جانتے ہو HIV ایڈس کی صورت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز آر ایٹ اے ہائر رسک آف کیچنگ HIV. کیوں, یہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے, لیکن آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ فیمیلز جو ہے ان کے لیے کچھ چیزوں کو ایکسپوجر اور کچھ چیزوں کا ایکسپیرئنس جو ہے زیادہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. چھوٹی لڑکیوں کی صورت میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑی ہوں گی اور وہ ماں بنیں گی اور معاشرے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر سنبھالیں گی. ان کے لیے شروع سے ہی بہت ضروری ہے کہ ان کی صحت بہت اچھی ہو, جسمانی طور پر وہ مضبوط ہو, اور جو آئندہ ان پہ رسپانسبلٹی ریپروڈکشن کے حوالے سے آنی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے وہ سنبھال سکیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور کئی جگہوں پر, دوسری جگہوں پر بھی چھوٹی بچیوں کی صحت پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اگر گھر میں تھوڑا کھانا ہوگا تو جو اچھا کھانا ہوگا عام طور پر وہ لڑکے کو دیا جاتا ہے, اس کے لیے سنبھال کے رکھا جاتا ہے.
جو اچھی نرشمنٹ ہے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کی باڈیز زیادہ اسٹرانگ ہونی ہے، زیادہ مسکولر ان کی باڈیز ہیں، تو خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی تو کچھ زیادہ نیڈس نہیں ہیں خوراک کے معاملے میں، جو کہ ایک غلط تصور ہے. لڑکیوں کو بہت اچھی غذا اور غذائیت کی ضرورت ہے اپنے ابتدائی برسوں میں، اس کے بعد بھی، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہت سی کمپلیکیشنز ان کو اڈلٹہڈ میں اور پھر لیٹ اڈلٹہڈ میں دیکھنی پڑ جائیں گی. رسک آف ڈیزیز. ریسرچ ایویڈنس شوز that females are at a higher risk of certain diseases that are preventable or treatable if diagnosed at an early stage. For example, certain cancers or HIV, AIDS. Proper health care and screening facilities can help preventing many health conditions. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جو فیمیلز ان کا شکار ہوتی ہیں، اور اگر بر وقت ان کی اسکریننگ ہو جائے تو ان کا علاج ممکن ہے بہت حد تک. اور اگر وہ ایسی اپنی لائف سٹائلس کو چینج کر لیں، ہیلدی پریکٹسز اپنا لیں، تو وہ پریونٹ بھی کر سکتی ہیں ان ڈیزیزز کو. مثلا خواتین کی صورت میں بریسٹ کینسر، جو کہ ہم آگے کینسر کے ٹاپک میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، وہ کینسر ہے، بلکہ شاید وہ واحد کینسر ہے اگر اس کا بر وقت بالکل شروع کی سٹیج میں پتہ لگ جائے تو اس کا 99% تک سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو عورتوں کی صحت کے لیے اس لیے بھی سگنیفیکنٹ اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ بہت سی کنڈیشنز کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، بر وقت اسکریننگ کر کے ہم اس کا علاج کروا سکتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. فیمیلز ڈومیسٹک ریسپانسبلٹیز. It is usually the female who takes care of the household and is responsible for the care and upbringing of the children. Only a woman with good health status can fulfill these responsibilities. Besides, women involved in dual responsibilities, that is, household and profession, are usually overburdened and more prone to stress-related disorders. تو فیمیلز کی جو ڈوئل رسپانسبلٹیز ہیں، یا آج کل کے زمانے میں جو عورتیں زیادہ تر گھر سے باہر کام کرنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف پروفیشنز میں آ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی گھریلو رسپانسبلٹیز ختم نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ اسٹریس کا اور زیادہ فٹیگ کا شکار ہوتی ہیں. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ہیلتھ اسٹیٹس کو امپروو کیا جائے تاکہ وہ دونوں ذمہ داریاں بڑی اچھی طرح سے ادا کر سکیں. اسٹیریوٹیپیکل بلیفس اباؤٹ ویمنز ہیلتھ. In many cultures, females' health is not considered as important as men's health. This becomes an even serious problem when it concerns the dietary habits and poor nutrition provided to girl child. In case of disease, women usually postpone consulting a doctor in our culture. کسی حد تک اس میں ہمارے اسٹیریوٹیپیکل بلیفس کا بھی ہاتھ ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ مرد زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مرد کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ حالات کا مقابلہ تو اسی نے کرنا ہے، اس لیے اس کو بہتر ڈائٹ کی ضرورت ہے، بہتر نیوٹریشن کی ضرورت ہے. اور فیمیل تو نازک ہے، اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو زیادہ صحت کی دیکھ ریکھ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر بچیوں کی صحت کا زیادہ دھیان نہیں رکھتے، ان کی غذا کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، اور لڑکوں کے لیے دودھ کا اور انڈے کا اور گوشت کھانے کا سوچتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. جبکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا ضروری ہے لڑکوں کے لیے ہے اتنا ہی ضروری لڑکیوں کے لیے ہے کہ وہ دودھ استعمال کریں، گوشت استعمال کریں اور انڈا استعمال کریں. لیکن اسٹیریوٹیپیکلی سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں لڑکیوں کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں، اور بلکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ان چیزوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. صحت، جس کا مطلب ہے کہ ہماری پرسیپشنز کا صحت کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے رویوں کا ہماری صحت کے ساتھ، اور ہماری قومی یا سوسائٹل لیول پر صحت کے ساتھ بہت حد تک تعلق ہے. سم فیکٹس. جینڈر اور ہیلتھ کے بارے میں اگر آپ ریسرچ لٹریچر دیکھیں تو آپ کو بے شمار ریسرچ ملے گی جس میں آپ کو جینڈر سملیرٹیز بھی دکھائی دیں گی اور جینڈر ڈفرینسز بھی. بہت سی ایسی پریکٹسز ہیں، ہیلتھ پریکٹسز، جو کہ سملر ہیں کسی حد تک مردوں اور عورتوں میں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں.
اور خاصے نمایاں جینڈر ڈفرینسز. Life expectancy of women is generally higher than that of men. In most parts of the world, the expected lifespan of an average woman is a few years longer than that of a male. سب سے پہلی بات جو ہم نے بہت شروع کے لیکچرز میں بھی جب ہم بات کر رہے تھے بایولوجیکل ڈفرینسز کی، اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی. جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا بھر میں تمام معاشروں میں، تمام ممالک میں عمومی طور پر فیمیل جو ہیں دے ہیو اے ہائر لائف ایکسپیکٹنسی. عورتیں زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں بنسبت مردوں کے. اس میں یہ سوال ایک الگ سوال ہے اور یہ ایک علیحدہ فیکٹ ہے کہ میل چائلڈ کی مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہے اور بہت سے میل بچے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بالکل ابتدا میں ہی. لیکن وہ ایک علیحدہ ریسرچ فائنڈنگ ہے. جہاں تک لانگیوٹی کی بات ہے، لائف ایکسپیکٹنسی کی بات ہے، تو یہ ایک جانی پہچانی فیکٹ ہے کہ فیمیل جو ہیں ان کی عمر مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بعض لوگ اس کا یہی مطلب نکالتے ہیں کہ عورتوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے. ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ when we talk about a married couple, it is usually the husband who dies first. لیکن اس کا مطلب، اس صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت زیادہ دیر زندہ رہتی ہے. اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، دوسرے معاشروں میں بھی کسی حد تک، عموماً مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کی عمر میں خاصا فرق ہوتا ہے. تو یوزلی دا ہسبینڈ از اولڈر دین دا وائف. تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے، بیوی کی عام طور پہ بعد میں ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو میل اور فیمیل کا جو ایج ڈفرینس ہے وہ 10 برس کا بھی ہو سکتا ہے، 12 برس کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک جنرل ٹینڈنسی کے طور پر ہر کلچر میں لوگ عام طور پر اپنے سے کم عمر عورت سے شادی کرتے ہیں. اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیوگی کی بات ہوگی تو عام طور پر عورت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ وڈوڈ فیمیلز دکھائی دیتی ہیں، وڈوڈ مین ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں. تھرو آؤٹ لائف women have lower death rates. But over the past few decades, the gender gap in longevity has not been as broad as it used to be. تو ہمیشہ سے یہ چیز، یہ فائنڈنگ موجود ہے، یہ فیکٹ موجود ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں. لیکن پچھلے کچھ برسوں میں، پچھلی کچھ دہائیوں میں یہ پیٹرن کچھ تبدیل ہو گیا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے جو لیٹر ایئرز ہیں اس میں جا کے جو ایک پہلے گیپ تھا وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا. One of the major reasons for this shrinking gap is the increase of women's indulgence in many health compromising behaviors. Between 1979 and 1986, there was a significant increase in the rate of lung cancer in women. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے عورتوں میں اور مردوں میں لانگیوٹی میں یا لانگر لائف میں جو ایک گیپ تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اور گیپ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، شرنک ہو رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیمیلز شروع میں ہیلتھ کمپرومائزنگ بیہیویئرز میں زیادہ انڈلج نہیں کرتی تھی. انہیلدی پریکٹسز یوزلی مرد ان میں انڈلج کرتے تھے، عورتیں ان سے بچتی تھیں اور وہ گھر کے اندر زیادہ رہتی تھیں اور زیادہ ہیلدی پریکٹسز اور سمپل ڈائٹ استعمال کرتی تھی اور اپنی صحت اور بیوٹی کے بارے میں کانشیس رہتی تھی. لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ پچھلے کچھ زمانے سے، خاص طور پہ 2-3 دہائیوں سے، فیمیلز کچھ زیادہ گھر سے باہر نکلنے لگی ہیں اور کچھ ایسے بیہیویئرز میں زیادہ انوالو ہونے لگی ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں بلکہ خطرے کا باعث ہے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ فیمیلز جو لنگ کینسر کی پیشنٹس ہوتی تھی اس کی تعداد، ان کی پرسنٹیج بہت کم ہوا کرتی تھی. لیکن ان پچھلے برسوں میں یہ پرسنٹیج بہت زیادہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور مردوں میں اس میں بہت کم اضافہ ہوا، لیکن لنگ کینسر کا شکار اور اس کے نتیجے میں موت کا شکار ہونے والی خواتین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. During this period, the rate of death by lung cancer rose by 44% in females and only 7% in males. In US, the leading cause of death
resulting from cancer is lung cancer and not breast cancer as generally believed. So, مردوں میں اضافہ صرف 7% تک ہوا اور فیمیلز میں 44 تک. اور دوسری چیز فیمیلز کی موت کا ایک بڑا باعث سمجھا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر یا کسی اور طرح کا کینسر ہوگا. بریسٹ کینسر کو زیادہ کامن سمجھا جاتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ فیمیلز میں ڈیتھ کا جو بڑا کاز اس وقت موجود ہے وہ لنگ کینسر ہے. ریفرنسز ہم آپ کو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. If you want to check the information or if you want to go into deeper details of this information, you can check research journals and you can go to the internet. The women who smoke as well as using contraceptive pills are at a higher risk of cardiovascular disease and stroke. The risk of acquiring HIV is also higher in women than in men. So, cardiovascular disease پہلے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دہائیاں پہلے یہ ایک نون فیکٹ تھا کہ فیمیلز ہارٹ ڈیزیز کا شکار نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہیں. آج ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہونے والی فیمیلز کی تعداد بہت زیادہ ہے. فیمیلز جو سگریٹ نوشی کرتی ہیں، اسموکنگ کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کانٹراسیپٹیو پلز استعمال کرتی ہیں، ان میں ہارٹ ڈیزیز کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح سے HIV ایڈس کی صورت میں فیمیل جو ہیں دے آر ایٹ اے ہائر رسک آف کانٹریکٹنگ HIV. ان کو زیادہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ان کو اس انفیکشن کا شکار ہونا پڑے گا یا اس وائرس کو وہ کانٹریکٹ کر لیں گی. تو یہ جو لانگیوٹی کا ڈفرینس ہے، لائف ایکسپیکٹینسی کا ڈفرینس ہے، یہ اس کا پیٹرن جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. ایسا کیوں نہیں رہا؟ یہ ایک ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ہمیں شاید سوچنی چاہیے یا آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا، وہ ہے عورتیں زیادہ دیر زندہ کیوں رہتی ہیں؟ عورتوں کی لمبی زندگی کا راز کیا ہے؟ وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ کیا نیچرل پروٹیکشن ہے جو عورتوں کو بیماری سے یا ڈیتھ سے بچاتی ہے؟ لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے ہم جلدی سے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی دنیا بھر میں یہ لانگیوٹی کا جو ڈفرینس ہے یہ پایا جاتا ہے، جینڈر گیپ اس میں ہے یا نہیں. The size of gender gap in longevity in some developed countries can be seen in these figures. In Poland, it is 8 years, France 8 years, Spain 7 years, Finland 7 years, Austria 6 years, and USA 6 years. یعنی ان تمام ممالک میں 6 سے لے کے 8 برس تک کا ڈفرینس ہے مرد کی عمر میں اور عورت کی عمر میں. یعنی کچھ ممالک میں عورتیں مردوں سے 8 سال زیادہ زندہ رہتی ہیں، کچھ میں 7 سال، کچھ میں 6 سال. ہمارے ہاں کا ایگزیکٹ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا تھا اصل چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ یہ سوال ہے کہ آخر اس لانگیوٹی کا یا عورتوں کی زیادہ لائف ایکسپیکٹنسی کا کیا ریزن ہے، کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عورتیں زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں. بنیادی طور پر کچھ دیکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں زیادہ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. بنیادی پروٹیکشن ہے فیمیل ہارمونس کی وجہ سے، ایسٹروجن کی وجہ سے، اور جب تک فیمیل باڈی ٹل بیفور مینوپاز ایسٹروجن کو جو خاصی زیادہ اماؤنٹ میں پیدا کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ایبزارب کر رہی ہوتی ہے اور کنزیوم کر رہی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے فنکشن کے نتیجے میں عورتوں کو پروٹیکشن ملتی ہے بہت سی ڈیزیزز سے، خاص طور پر ہارٹ ڈیزیز سے. پھر جو بیسک باڈی کا اسٹرکچر ہے، جو بیسک کروموزومل پیٹرن ہے، جو ایکسٹرا ایکس کروموزوم ہے، وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل میک اپ ہے جس کے نتیجے میں زندگی جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ طویل زندگی پاتی ہیں. بہت سے اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، انڈیورنس بھی اس میں ایک فیکٹر ہے، عورتیں زیادہ برداشت کرتی ہیں، زیادہ چیزوں کو، زیادہ بیماریوں میں سے زیادہ اچھی طرح سے نکل آتی ہیں، اسٹریس کو شاید زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتی ہیں. تو بہت سی ایسی ڈیزیزز جو کہ اسٹریس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اکثر اوقات عورتوں میں دیر سے پیدا ہوتی ہیں، اتنی سویئر نہیں ہوتی اکثر اوقات، ہمیشہ نہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپشنز. لیکن دوسری جانب
بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی ایسے اسٹریسز ہیں جو مردوں پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں اور مرد اس کا جلد شکار ہوتے ہیں. اینڈ ان دا کنوینشنل ٹریڈیشنل سسٹم اٹ واز always the male who was under more pressure and more a victim of stress. کیونکہ تمام گھرانے کی ذمہ داری, تمام پروفیشنل کام کی ذمہ داری مرد پر تھی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لانگیوٹی میں ڈفرینس ہے, ایک جینڈر ڈفرینس ہے. ڈفرینس جو ہے وہ اب شرنک کر رہا ہے. شرنک کر رہا ہے کیونکہ زیادہ عورتیں جو ہے انہیلدی بیہیویئرز میں اب انڈلج کرتی ہیں. سو آج کے ڈسکشن کو ہم یہاں پہ روک دیں گے. اگلے لیکچر میں ہم اسی ایشو پر دوبارہ بات کریں گے. ان فیکٹ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ 2 issues. One, we will carry on with this discussion, that is the significance of females' health and the relationship between longevity, the longevity of life and illness. کیا یہ ایسا ہے کہ جو لوگ لمبی زندگی زندہ رہتے ہیں وہ کم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا فیمیلز اگر زیادہ طویل زندگی پاتی ہیں تو کیا ان کو بیماریاں نہیں ہوتی؟ اس ڈسکشن کو ہم آگے کیری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلتھ سسٹم سے فائدہ اٹھانے میں جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں اور جو بیہیویئر ہے اس میں کیا جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اینڈ وی ول آلسو اسٹارٹ a discussion on a very important gender related issue and health related issue, and that is gender and aging. عمر بڑھنے کے ساتھ اور ایج بڑھنے کے ساتھ اور ایجڈ ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے جینڈر کا, اور کیا ایجنگ مردوں اور عورتوں میں ایک سی ہوتی ہے یا مختلف. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.